सकून रमज़ान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शाइस्ता शहजाद। सकून रमज़ान में आज का जो टॉपिक है, मैंने आगाज़ में भी आपके साथ उसका जिक्र किया था, अख़वत इस्लामिया, भाईचारे का जो दर्स इस्लाम देता है और जो मिसाल इस्लाम ने कायम की है अख़वत इस्लामिया को लेकर, उसकी क्या हकीकत है, क्या जगह है और उसको नाफिज क्यों किया गया, क्यों मुतारिफ करवाया गया, क्या ज़रूरत थी अख़वत की, भाईचारे की आज के दौर में और उस दौर में। हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे उसको, कुछ सवालात होंगे। मुफ्तियान कराम हमारे साथ मौजूद हैं, पहुंच गए हैं स्टूडियोज़ में, उनका तारुफ भी करा दूंगी। लेकिन सबसे पहले ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने मुसलमान भाई के हवाले से जब बात करते हैं तो मुसलमान चाहे कोई भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो मुसलमान है और मुसलमान का भाई है, ये बात तो हम पर तय है। लेकिन क्या हम उसी रूह, उसी जज्बे के साथ उसको अपना भाई तस्लीम भी करते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहा यह जाता है कि अख़वत इस्लामी को ज़िंदा करना है हमने अब, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। हम ऐसा नहीं करते, हमें नहीं पता होता हमारे हमसाए में जो लोग मौजूद हैं उनके पास सहर मौजूद है, इफ्तार का खाना मौजूद है या नहीं है, उनकी दस्तरखान पर, उनकी टेबल पर वो नेमतें हैं जो आपके हैं, हम चेक नहीं करते। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम इस ट्रैक पर चले गए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें हमारे बचपन की, या 20-25 साल 30 साल पहले की बात करें, तो ये कुछ थी ऐसी रिवायात जिनको हम समझते थे कि शायद ये सोशल नॉर्म्स हैं, लेकिन बेसिकली ये सोशल नॉर्म्स नहीं थी, ये इस्लामी नॉर्म्स थे जिनको हमने नाफिज किया था। और फिर उससे हो क्या रहा था, कनेक्टिविटी थी, एक राब्ता था, हम आगाह रहते थे कि कौन तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ को सब मिलकर दूर करते थे। और यही रूह है, यही जज्बा है कि हमने इस चीज़ को, अख़वत इस्लामी को किस तरह से दोबारा ज़िंदा करना है। एक सवाल ये भी है कि क्या हम अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद करते हैं जो अपने लिए करते हैं, या उसको तरजीह नहीं देते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी पकड़ होगी, इस चीज़ को जाने नहीं दिया जाएगा। अगर अख़वत इस्लामी को हम थोड़ा सा हुकूकुल इबाद से भी कनेक्ट कर लें तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ मुफ्तियान कराम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत ही एहतराम के साथ। रहनुमा मरकज़ी मुस्लिम लीग मौजूद हैं हमारे साथ, मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। इंशाल्लाह सवालात होंगे कुछ अख़वत इस्लामी के हवाले से आपसे इंशाल्लाह। दूसरी जानिब तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब, ये रहनुमा है इत्तेहादुल मदारिस इस्लामिया के। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। ये कुछ सवालात अख़वत के हवाले से जब हम शामिल करते हैं कि हम सदका ज़कात की बात तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हमारी ज़िम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए किया है कि अपने भाई का ख्याल रखना है, मुआशरे के अंदर जो मसाइल है उनको मिलकर मुशावरत से, हिकमत अमली से तय करना है। ये निज़ाम था पहले, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसको डिस्करेज किया जाता है, ये उस तरीके से नहीं है। मसाजिद में मुशावरती अमल नहीं होते। अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस तरफ नहीं आती है। तो सर, क्योंकि आपका ताल्लुक पॉलिटिकल जमात से ही है तो ये बड़ा रेलिवेंट हो जाता है अब्दुल क़य्यूम साहब, कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की आज के दौर में, ख़ुसूसन हमारे मुआशरे में जो नॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल नॉर्म्स, सियासी, कि बस मुखालिफिन के साथ बयानबाजी करनी है, चढ़ दौड़ना है। अगर मीडिया मौजूद है तो ऐसे सवालात होते हैं कि हम समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा अच्छे और तीखे मसालेदार जवाब देंगे तो हमें उतनी ज़्यादा हाइप मिलेगी हमारे बयान को। सर, क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें मदऊ किया। इसके साथ ही जो आज आपने टॉपिक लिया है, मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई ज़रूरत था। और रमज़ान मुबारक के महीने में चूँकि आम तौर पर हम समझते हैं कि सहरियाँ, अफ्तारियाँ और इसी तरह अफ्तार डिनर पार्टियाँ, दोस्त अहबाब, फैमिलीज़, इनको साथ लेके चल रहे होते हैं और बहुत बड़े बड़े दस्तरखान भी चल रहे होते हैं। और साथ साथ हम, जैसे कि आपने कहा कि पार्टियों का एक दूसरे के साथ और तंज़ो मज़ा और नोक झोंक, और ये इसी को हम सियासत समझते हैं। जी जी। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें जी, तो वहाँ से हम पढ़ें तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के जो नबी थे वो सियासत करते थे। उनकी सियासत जो है ना, वो खिदमत इंसानियत थी, लोगों को मिलजुल के साथ लेके चलना, लोगों को जोड़ना, नफ़रतों को ख़त्म करना। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पहली बार ये इस पाकिस्तान के अंदर सियासत के मैदान के अंदर इस स्लोगन के साथ उतरी कि नफ़रत और इंतकाम की सियासत को पीछे छोड़ के अखलाक और हया की सियासत को परवान चढ़ाना और एक दूसरे के साथ मिलना, हर किसी के पास जाना, हर किसी को अपने पास बुलाना।
یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ سلوگن ہے اور یہ سیاست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیاست دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو صلح حدیبیہ ایک زبردست قسم کا ایک وہ سیاسی موڑ تھا کہ اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ نان سٹیٹ ایکٹر کہا جاتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے ہیں، ہم لوکل ہیں، یہ کوئی سلمان فارسی کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تو یہ بلال حبشی جیسے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر بیٹھ کے وہ ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا فریق مانا اور ساتھ بیٹھ کر جب چیزیں طے ہوئیں اور بات چیت ہوئی تو اس وقت پہلی مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی اس معاشرے کے اندر بنیاد رکھ دی تھی۔ اللہ ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں طے ہوئیں وہ ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے۔ میں آج یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اس وقت جو منظر نامہ پیش ہوا تھا شاید تاریخ اسلام کے اندر دنیا نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے لوٹے پٹے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ ان کا جرم تو یہی تھا نا کہ کلمہ پڑا تھا، مسلمان تھے، اسلام ایمان، اس وجہ سے ان کے گھر بار چھن گئے، بیوی بچے چھن گئے، ہر چیز کچھ بھی نہیں بچا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام کی نسبت سے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اللہ کے حکم سے۔ جب مدینہ پہنچے تو جو مہاجرین انصار مدینہ تھے انہوں نے ایسا شاندار استقبال کیا اور انہوں نے بولا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، مہاجروں کو انصاریوں کا، انصاریوں کو مہاجروں کا جب بھائی بنا دیا، اگلا منظر بڑا زبردست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا اور ان کے ساتھ انہوں نے ایسا منظر پیش کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو مجھے میرا بھائی بنا دیا گیا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں جانتا ہوں آپ تاجر پیشہ لوگ ہیں، آپ کاروباری لوگ ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں، اسلام کی نسبت سے آپ مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، دکانیں، تجارت، سب کچھ چھوڑ کے آگے ہیں، اب یہاں پر ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے پاس جو کچھ ہے نا ہم اس کو تقسیم کریں گے، میری 2 مارکیٹیں ایک تیری ہو گئی، میرے 2 باغ ہیں ایک تیرا ہو گیا، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو۔ یہ باتیں سننے اور کرنے میں بڑی آسان لگتی ہیں لیکن بڑا مشکل ہے میری بہن۔ انہوں نے بولا 2 بیگمیں ہیں، دونوں کو دیکھ لو اور ان دونوں میں سے جو تجھے اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کر۔ یہاں تک اور پھر یہ تھا اخوت اسلامیہ کا ایک شاندار مظہر جو ان صحابہ کرام نے پیش کیا، اور وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی کمال لوگ تھے اور کیسے وہ خاندانی اور نسلی قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے فوری منہ بھر کر یہ نہیں کہا اچھا اتنا کچھ مل رہا ہے چلو یہ بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں، نہیں، انہوں نے بولا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں، آپ ہمیں خالی مارکیٹ کا راستہ بتائیں، اللہ آپ کے مال جان میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، آپ ہمیں جو ہے نا وہ مارکیٹ کا راستہ بتائیں، ہم انشاءاللہ کام کریں گے، محنت کریں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ معاشرے میں دوبارہ سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلی مفتی صاحب مثال تھی بھائی چارے کی، یہ بھائی چارے کی سب سے پہلی مثال تھی۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فرقے نہ بنو، گدیاں نہ بناؤ، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی ہمارے پاس تشریف لانا، پھر ان کے اوپر جو قرآن اترا وہ ہمارے پاس آنا، یہ 2 نعمتیں ہیں جو بہت بڑی عظیم و شان اس امت مسلمہ پر اللہ نے انعام کے طور پر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان 2 نعمتوں کو یاد کرو اور پھر اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ اب منظر کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے، معاشرہ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ لوگ شراب و کباب کی محفلیں سرے بدار چلتی تھیں، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ منظر تھا۔ اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا خون بہانا۔ لیکن اس کے بعد مفتی صاحب جو ماحول بدل گیا، جو مثال آپ نے بولا کہ قائم کی، آپ کی اجازت سے مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ حبیب اللہ صاحب یہ کتنی خوبصورت مثال قائم ہو گئی اخوت کی، بھائی چارے کی۔ انہوں نے بولا کہ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو ایثار ہے، اس کو ایثار ہی کہیں گے نا؟ جی بالکل۔ اب جو بھائی چارے کا ایک ماحول بن گیا ہے، ایثار کا جذبہ بھی آ گیا ہے،
اب جو وہاں سے آیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تمہارے مال میں سے, میں محنت کروں گا, روزگار کماؤں گا, مجھے تو نظر نہیں رکھنی. اب اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں آج کے دور سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی, وہی والی بات جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمائی تھی قرآن میں کہ بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہے. تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ آج کے معاشرے میں سب کچھ وہی چل رہا ہے کہ پراپرٹی کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں, قتل و غارت گری ہو رہی ہے کہ گھر ہے تو بٹوارا ہو جائے گا, مال اور دولت ایک بھائی کے پاس زیادہ چلے جائے گا تو دوسرا پریشان ہو جائے گا. اس کو مفتی صاحب ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے آیا؟ کیا یہ پہلے سے ہماری موجود ہے بلڈ کے اندر یہ انسان کے کہ وہ اسی کو فالو کرتا ہے, حالانکہ رب تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں؟ اچھا جی, بہت اچھی بات ہے کہ حافظ عبدالقیوم صاحب نے ماشاءاللہ. تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے خون میں, ہماری فطرت میں, جی, جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا, اللہ اکبر, پیدا کرنے کا ارادہ کیا, تو فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا, تو فرشتوں نے جو پہلی بات کہی وہ کیا تھی کہ یہ تو اے اللہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں, تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے جو آپس میں لڑیں گے, فساد پیدا کریں گے زمین میں, قتل, خون, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو بہرحال اخوت, بھائی چارہ, یگانگی. اچھا, ابھی چونکہ الحمدللہ رمضان چل رہا ہے تو ابھی تراویح کے بعد میں نے خلاصہ بیان کیا, اور اس میں سورہ یوسف, جی, اور اس میں یوسف علیہ السلام کا کردار. تو یہاں پر بھی کیا ہوا, بھائیوں نے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی, بالکل, کہ سب سے پہلے تو بھائیوں نے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. جی, پھر کچھ بھائیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں, قتل نہیں کیجیے, کہیں بیابانے ویرانے میں, کنویں میں, پھر یہ طے پایا کہ کنویں میں چھوڑ دو. صحیح, کنویں میں اتار دیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد قافلہ آتا ہے, پھر لے کے جاتا ہے, پھر اس کے بعد کتنی ان پہ سختیاں آتی ہیں, قید و بند کی صعوبتیں, معاملات, اور پھر یہ ساری تکلیفیں, حتیٰ کہ ایک بری عورت کی طرف سے دعوت, اور پھر انکار پر قید, کافی عرصہ تک یہ سارے معاملے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہی بھائی کے دشمن بن گئے, بے شک, بھائی ہی بھائی کے دشمن بن گئے. لیکن جب سامنے والے بھائی کو اللہ رب العالمین نے ایک صبر کا بہت زیادہ ملکہ عطا کیا تھا, بہت طاقت عطا کی تھی, انتہا کی صبر, انتہا کی برداشت, تو اب اس صبر نے, اس اللہ کے ساتھ تعلق نے بہترین ان کو انعام دیے, حتیٰ کہ وہ جو قید خانے میں تھے وہ پھر باہر نکلے, اور پھر آ کر بادشاہت, وہ آ کے پھر جو وہاں مصر کا جو خزانہ تھا, مال تھا, اس کے اوپر بیٹھ کے جو بھی 1 سالی کا زمانہ آتا ہے, پھر اس کو مینیج کرنا, اس کو چلانا, لیکن اس سے پہلے قربانی ہے. جی بالکل, اس سے پہلے قربانی ہے. تو اس وقت بھی معاملہ یہی چل رہا ہے, حالانکہ اسلام کی نسبت سے اللہ رب العالمین کے صاف واضح آیت موجود ہے, انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور مسلمان کی تعریف آپ نے کیا کی, المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان کہتے اس کو ہیں جس کی زبان کے شر سے, ہاتھ کے ایذا سے مسلمان محفوظ رہے. بالکل, تو مسلمان تو کہتے اس کو ہیں. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ مومنین ہیں, مسلمان ہیں, اب میرے سامنے ایک حدیث بھی ہے بخاری شریف سے اور مسلم میں بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جی ایسے ہی ہے, کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے بھائی پر مشکل وقت ہے تو عین تبھی ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں, منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. اور آج اگر ہم پورے ملک کی بات کریں, پاکستان کی, فلسطین کو لے کر پاکستانیوں کا رویہ, مسلمان ہے نا, بھائی ہے, جب بول دیا تو بول دیا. اب کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں کیونکہ مسلمان ہیں, خطہ کوئی بھی ہو, ملک کوئی بھی ہو. عبدالقیوم صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں جو اپنے بھائی کا درد محسوس نہیں کر رہے, اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے, آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے یا ہم وہ مسلمان نہیں ہیں؟ اب جو پچھلا رمضان گزرا تھا, کس طریقے سے بمباری ہوئی, شیلنگ ہوئی, بچے, خواتین, بزرگ, اور آج بھی ہم اپنے ملک کو لے لیں, یہ تو ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں, یہ ابھی حالیہ جو واقعہ پیش آیا بلوچستان کا, جی بالکل, جعفر ایکسپریس. جی میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنا چاہوں گا, اور بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, اسلامی بھائی چارہ اور اخوت اسلامیہ. جی, اس کا دنیا کے اندر, دین اسلام کے اندر تو اس کا ہے ہی ہے نا, بڑا ایک مقام ہے, اہمیت ہے, فضیلت ہے.
معاشرے کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو اس کے بغیر کسی کا بھی چارہ نہیں ہے، بڑے وہ اسلامک معاشرہ ہو بڑے وہ غیر اسلامک معاشرہ ہو، لیکن اسلام نے مسلم معاشرے کو ایک زبردست قسم کا یہ اس کے اوپر موٹیویشن دے کر ساتھ اس کے اوپر فضیلت بھی دی کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا نا فلسطین میں تو وہ پاکستان کراچی میں بیٹھا ہوا محسوس کرے گا، کشمیر میں تو وہ پاکستان میں محسوس کرے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ غزہ کے اندر آپ نے بات کری، غزہ کی، فلسطین کی، پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 کو یہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، جس کے بدلے میں وہ لاکھوں جو ہے نا لوگ شہید ہو گئے، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر ہو گیا۔ اور صرف پاکستان کی بات نہیں، ہم 56 اسلامک ممالک کی بات کریں گے، سارے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے اور ان کی لاشیں گرتی رہیں، ان کے گھر گرتے رہے، آہو پکار کرتے رہے، مگر کافروں اسرائیل کی لیے تو امریکہ آیا اور انہوں نے بولا کہ ہم جہنم بنا دیں گے اس خطے کو جو ان کی مدد کے لیے آئے گا، مگر پوری دنیا کے 56 اسلامک ممالک میں سے کوئی ایک سربراہ نہیں اٹھا کہ جس نے کہا کہ ہم بھی فلسطینیوں کی پھر اسی طرح مدد کریں گے جس طرح تم اپنے لوگوں کی مدد کرنے آؤ گے۔ تو فلسطین ہو یا پھر کشمیر ہو یا پھر پاکستان کے اندرونی معاملات ہوں، یہ سب ہم جب چیزیں دیکھیں، اب بلوچستان کی آپ نے بات کری، بلوچستان جعفر ایکسپریس، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان، لیکن وہ نہیں مفتی صاحب، وہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ نہیں، کلمہ دیکھو، کلمہ پڑھنے والے آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کے لیے، ایمان لانے کے لیے بس کلمہ ادا کر دینا کافی ہے؟ نہیں کافی نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کا تقاضا جو ہے نا، مومن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین اس کو پورا اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست سے نکل کر وہ خود اپنے ہاتھ میں اتھارٹی لیتا ہے، گن بندوق اٹھاتا ہے اور نہتے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اسلام نے ان کو خوارج کہا ہے۔ خوارج کون ہے؟ کہ جو اللہ کے دین کی اسلام تعلیمات سے ہٹ گئے۔ اب جو خوارج ہیں وہ ہٹ گئے ان تعلیمات سے، جو فالو ہی نہیں کر رہے ان تعلیمات کو، تو ان کے لیے بھی تو حکم ہوگا۔ ان کے لیے حکم یہ ہے، آپ سے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جو خوارج ہیں، ان لوگوں نے پوری امت مسلمہ کی عزت کو بے آبرو کر دیا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان کے چہرے کو مجروح کر دیا ہے، پورے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ اسلام محبت کا، بھائی چارگی کا، ہم آہنگی کا، ینگانگت کا، بھائی چارے کا ایک دین ہے۔ لیکن بلوچستان جعفر آباد ہو، اسی طرح یہ جعفر ایکسپریس ہو، ان سارا پاکستان کے خیبر پیکے میں ہم دیکھیں، سندھ کے اندر دیکھیں، پنجاب کے اندر دیکھیں، یہ جتنے بھی چیزیں چل رہی ہیں یہ دین سے دوری، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک بنتا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو کی ٹریننگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو تربیت کریں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اس طرح سے آپ ذکر کریں مفتی صاحب بلوچستان کے واقعے کا، لیکن جو خوارج ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے پہلے، اب خوارج، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اسلامی قوانین نافذ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں، ہم تو پورا سسٹم اسلامی لے کر آئیں گے۔ تو اب یہ جتنے بھی نکال رہے ہیں، جتنے بھی گائیڈ لائن ہے، ابھی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو تازہ ترین ڈیٹیلز آئی ہیں، شیئر کی گئی ہیں اس واقعے سے متعلق کہ افغانستان سے یہ حملہ ہوتا ہے، افغانستان میں پلاننگ ہوتی ہے، اب یہاں پر کیا کریں؟ دیکھیں دنیا کے اندر نا اس کو یہ جو آپس کے اندر کشیدگی ہوتی ہے، کہیں کسی جگہ پر بھی معاشرے کے اندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اب افغانستان وہ ملک ہے کہ جس کو پاکستان کے اندر 50-60 سال اپنے پاس رکھ کر ان کو پالا، ان کو پوسا، ان کے لیے جگہ دی، ان کو اپنا بھائی بنایا، مگر آج وہی ہمارے افغانستان کے بھائی وہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ سازشیں کر رہے ہیں، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ خوارج ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں یا داعش کے لوگ ہوں یا اس طرح کے کوئی بھی ملک دشمن، اسلام دشمن ہوں، وہ بھلے کلمہ پڑھتے ہوں، کلمہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جو اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں جب تک ان کو فالو نہ کیا جائے، ان کے اوپر پورا نہ اترا جائے تو بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جعفر ایکسپریس پر جو حملہ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جتنے بھی جنہوں نے ہمارے افواج پاکستان کے نوجوانوں کو یرغمال بنایا، پبلک کو یرغمال بنایا اور ایک کتنی دیر تک ان لوگوں کو روک کے رکھا، پھر ان کی شہادتیں ہوئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے حملہ آور تھے یہ اور ان کے ہینڈلرز وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں یا پھر پاکستان سے باہر ہوں، وہ کسی صورت بھی کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا واضح اس کے اوپر موقف ہے کہ یہ سارے خوارج ہیں، ان کے اوپر آپریشن کیا جائے، زبردست طریقے سے ان کے راستے میں روک تھام کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے، پوری قوم
पूरा पाकिस्तान, बूढ़ा बच्चा जवान इंशाल्लाह अपने अदारों के साथ है, कानून नाफिज करने वालों के साथ है। इसी तरह जो भाईचारे की आपने बात की, आज फलस्तीन के साथ पाकिस्तान में बैठे हुए, मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम के दिल आज भी अहले फलस्तीन के साथ धड़क रहे हैं। हम कर क्या सकते हैं? हम एक कौम की तरह, जैसे हम तो जाहिर है कि हाकिम कोई और है, हम पे तो हुक्मरानी हो रही है, तो हम अपना हक कैसे अदा कर सकते हैं? हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, और रात को जब उठें अपने लिए दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ करें। अच्छा। उसके साथ अखलाकी तौर पर जो सोर्सेज मौजूद हों उनकी मदद के लिए, तो वो सारे सोर्सेज इस्तेमाल करके हमें उनकी मदद किसी ना किसी तरीके से वो करते रहना चाहिए। इसी के साथ ही वो एक कौम होने का सबूत मिलता है। कश्मीर आज वो सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, अल्लाह के पास चले गए, उनका एक बड़ा मशहूर नारा हुआ कि इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम के ताल्लुक से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये था वो अखुवत इस्लामिया का एक शानदार नज़र। इसी तरह अपन यासिया इंदराबी, आज उनके शोहर डॉक्टर कासिम फक्तू वो जेल के अंदर हैं, वो खुद जेल के अंदर हैं। यासिन मलिक साहब जेल के अंदर हैं, डॉक्टर शब्बीर मलिक साहब जेल के अंदर हैं, शबीर शाह साहब, बहुत तो सारी यही तो कैद काट रहे हैं वो, और इसी बात यही तो जुर्म है उनका पाकिस्तान की मोहब्बत में। ये है इस्लामी भाईचारा। आज पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और जिस तरह वो नारा लगाते लगाते दुनिया से चले गए, आज मैं भी आपके सेट के ऊपर बैठकर कहता हूं कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरी हैं। इस्लाम की निस्बत से, इस्लाम के ताल्लुक से हम सब कश्मीरी हैं। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरती से हमने एक नक्शा तो खींच लिया, फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से हमने बात की। अब मिल्लत इस्लामिया की अगर हम बात करते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मिसालें और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जब इस पर बड़ा ज़ोर दिया गया। हम आपसे मुफ्ती साहब ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चंद वाक़यात और मिसालें हैं जिनको आज भी हम अपनी मशअले राह बना सकते हैं। देखें, बहुत अच्छी बातें की, और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मुसलमान आपस में सारे भाई भाई हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि आपने मुसलमानों को एक जिस्म से तशबीह दी है जी, एक जिस्म, और फरमाया कि जिस्म के अगर किसी भी उज़्व में, किसी भी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसे महसूस करता है। हाँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या खूब फरमाया, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। क्या तो ये है इस्लाम का ताल्लुक। अच्छा, ये जो मुल्कों की जो सरहदें, ये चीज़ें ये बाद में बनी है। असल में तो हम सारे एक हैं, ये तो बस एक वक्ती तौर पे दीवारें हैं, वगरना हमारे दिल एक साथ धड़कते, हमारा ताल्लुक ईमान का, और ईमान की निस्बत से हम चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया था, उसमें आपने यही तो फरमाया था कि ला फज़ला लि अरबीन अला अजमी, किसी अरबी को किसी अजमी पे फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत, कोई बरतरी नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है क्या तुम में से बेहतरीन वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे बेहतर इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ है। तो अभी बात चल रही थी कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हम अल्लाह से जुड़े हुए नहीं हैं, हमने वो तालीमात फॉलो नहीं की, उन तालीमात पे अमल नहीं किया, उस इस्लाम पे अमल नहीं किया जिस इस्लाम पे चल के हम आपस में एक हो सकते हैं। उस इस्लाम पे हमने अमल नहीं किया। अगर उस इस्लाम पे, सही इस्लाम पे, वो क्या सादा से कुरान और नबी का फरमान, ये दो चीज़ें हैं। जैसा कि आपने फरमाया था कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तुम इन दोनों को थाम लोगे हाँ तो गुमराह नहीं होगे। फिर आपने ये भी फरमाया कि इन दोनों को मजबूती से दाढ़ों के साथ जोर से इनको पकड़ के रखना, थाम तलकीन की गई है। मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल है। इतनी सावधान, जितना हम इस्लाम की असल तालीमात से जुड़ेंगे ये सारे फितने, ये सारे फसाद ख़त्म होंगे। लेकिन जब हम अपने ही जो जहनी इख्तरा है उसको दीन बना लेंगे, ख्वाहिशात की पैरवी को दीन बना लेंगे, अब जी हमें हक नहीं मिल रहा, हमें हमारे ये हक तलफी हो रही है, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, और दर हकीकत वो ज़्यादतियाँ नहीं होती। अच्छा, अगर हो भी रही है मुफ्ती साहब, लेट्स से कि हम कह देते हैं कि ज़्यादती हो रही है,
تو کیا زیادتیوں سے نمٹنے کا، اپنے حق کو منوانے بالکل، کا، اپنے بالکل، یہ مطالبات طریقہ کو درست منوانے نہیں کا یہ طریقہ ہے بالکل۔ کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان لے لیں؟ بالکل یہ طریقہ ہی غلط ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان ہے وہ جس کی زبان ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہاں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک نہ ایک کافر ہو گیا، اللہ اکبر، کافر ہو گیا جو دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہے۔ تو یہ طریقہ بالکل یہ غلط ہے کفر کے فتوے بھی تو مفتی صاحب خیر بہت تیزی سے بانٹے جا رہے ہیں، جی جی، اور جو فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ان کا دین کتنا کامل ہے یہ تو یہ رب تعالیٰ کم کی علمی ذات ہے، جانتے یہ کم علمی ہیں۔ ہے، اور دوسری ایسی بڑی ہے۔ امپورٹنٹ بات، ہم جس طرح سے جعفر ایکسپریس کی بات کر رہے ہیں، بہت دل دکھتا ہے اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جب جنگیں ہوتی تھیں، پرانے ادوار میں غزوات ہوتی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک بھی ہوتے تھے اور باقی جنگیں بھی، ان میں کہا جاتا تھا خواتین اور بچے بالکل یہ بالکل الگ ہیں، الگ ہے، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہوگی ان کے اوپر، لیکن آج کا مسلمان تو ان تعلیمات کو بھی بالائے طاق رکھ کر بالائے چل رہا ہے۔ طاق رکھ کے بھول چکے ہیں۔ جب آپ مارکا روانہ کرتے تھے، کسی کو قائد بنا کے بھیجتے تھے تو آپ ساتھ حکم دیتے تھے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، الا یہ کہ کوئی بوڑھا یا کوئی خاتون وہ جنگی ہتھیار لے کر آ جائے اور وہ ایک الگ سچویشن ہے، جی جی جی، لیکن عموماً یہ ہے کہ بچے، خواتین، بوڑھے، فرمایا ان کو نہیں چھیڑنا، گھروں کو نہیں گرانا، صرف جو سامنے آ کے آپ سے لڑ رہے آپ نے اس سے لڑائی کرنی ہے، اس کے ساتھ سارے معاملے کرنے ہیں۔ لیکن اس وقت معاملہ بالکل ہی یہ نیچ حرکت کہ بچوں کو آڑ بنا لینا، یہ تو ابھی تازہ واقعہ ہو، اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکی بے ہیں۔ شک، اس سے پہلے ہم 9/11 کے بعد کے جو واقعات دیکھ لیں، یا اس طرح پاکستان میں مساجد میں بم دھماکے ہو گئے، یا اسی طرح بازاروں کے اندر بم دھماکے ہو گئے، اور وہاں پر معصوم نہ جو مقتول ہیں، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو معلوم نہیں ان کا قصور کیا ہے۔ تو یہ سارا اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اصل تعلیمات، ان سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بے شک۔ اور اب آج کے دور میں آخری لمحات ہے، کیونکہ ہم اس ٹاپک کو سمیٹنا بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اس اخوت اسلامیہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی۔ یہ جو مواخات کی بات ہو رہی ہے، بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے، دینی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے، تو کون سی ایسی چیزیں جس سے جڑ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں؟ میں نے یہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بات کہہ دی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن رب کا کلام اور میری حدیث، یعنی قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ جب ان کو ہم درست طریقے سے تھام لیں گے، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لیں گے تو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے، سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے بہت ساری دراڑیں، بہت سارے مسلک، بہت سارے فرقے، بہت ساری چیزیں بنا لی، اور پھر ہر ایک اپنی تشریح خود ہی کر رہے ہیں، ہر ایک اس کی تشریح خود ہی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق فتوے بانٹنا، معاملات کرنا، تو یہ ساری کم علمی، کم فہمی اور دین سے دوری کے نتیجے ہیں جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم، جیسا کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ہاں، ان احکامات کو کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان کہ کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا مسلمان اسے محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ جنگوں کے واقعات بھی آپ کے علم میں ہوں گے کہ جب جنگ ہوتی تھی، جنگ میں مسلمان ایک بھائی زخمی ہو گیا، اب اس کو پیاس لگی ہے، پانی مانگ رہے، اور جب پانی والا آتا ہے تو ساتھ والے کی آواز آتی ہے کہ پانی پہلے اس کو دے دو، وہ اس کی طرف۔ تو یہ جو مثال اس وقت کی تھی، اب بس بہت کم گھڑیاں ہیں، ہمیں بریک پر جانا ہوگا۔ مفتی صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں کہ اگر آج بھی اس اخوت کو، ان مثالوں کو فالو نہیں کرتے، اللہ کی رسی کو نہیں تھامتے، حدیث کو نہیں مانتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اتنا نقصان تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں اٹھا بھی رہے ہیں، اور کئی ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں۔ کتنے ہم واقعات ہیں کہ ہر حادثے کے بعد ہمیں خبریں سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں کہ اس کی 4 دن کے بعد شادی تھی، اس نوجوان کی 8 دن کے بعد شادی تھی، اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ نقصان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نقصانات سے بچنے کا آج بھی ہمارے پاس وہی طریقہ ہے جو اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، اور اپنی اصل کی طرف لوٹ آنا اور دین کی طرف، دین کے ساتھ جڑ جانا، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا، اسی کے اندر ہماری بچت ہے۔ وگرنہ اگر ہم اسی طرح اپنے اپنے مفاد کے لیے، اپنی اپنی گدی کے لیے، اپنے اپنے فرقے کے لیے اور اپنے اپنے ہینڈلرز اور بڑوں کے حکم اشاروں پر یہ چلتے رہے
تو اس وقت امت مسلمہ کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. یہ پاکستان جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اور یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، زکوٰۃ، ہماری داڑھی، ہمارا برقع، ہمارا حجاب، یہ سارے آزاد ہو جائیں آزادی کے ساتھ. تو یہ سارا کچھ قربانیاں اسی وجہ سے دیں. لیکن یہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود جب سیاسی پارٹیز نے اپنے اپنے مفاد، میرا یہ پیغام ہے آج کے اس سیشن کے اندر، میری یہ دعوت ہے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو کہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہمیں اپنا جھنڈا پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، اپنے ایجنڈے پیچھے چھوڑ دینے چاہیے، اور جہاں پاکستان کے مفاد کی بات آئے، جہاں اسلام کے مفاد کی بات آئے، جہاں مسلمانوں کی مفاد کی بات آئے، مسلمان بھلے وہ پاکستان کا ہو یا دوسرے کسی ملک کے اندر رہنے والا، جب مسلمانوں کے مفاد کی بات آئے تو ہم کل جسد الواحد ایک جسم کی مانند ہو کر کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ یہ پاکستان تعمیر و ترقی کے لیے بنا ہے، یہ ابھرے گا، نکھرے گا، انشاءاللہ یہ چمکدار بنے گا اور دنیا کے اندر انشاءاللہ راج کرے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا حافظ عبدالقیوم صاحب، بہت زبردست آپ نے میسج دیا. مفتی حبیب اللہ صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ، بہت شاندار زبردست گوری، اور انشاءاللہ آپ اگلی نشستوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ ہم دیگر موضوعات پر بھی آپ سے رہنمائی لیں اور گفتگو کریں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. سکون رمضان میں آپ کہیں نہیں جائے گا. ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.